Okay, so we left at the point where Holy Prophet ﷺ was referring towards the Asr Salah, right? That what the munafiq does is basically he prays the Salah at the very ending time, Only Kana. and he prays it very quickly that he doesn't even remember the Allah subhanahu wa ta'ala. Then this person stands to pray it, picking it in it like the picking of a crow. He does not have tranquility or humility in it at all. The Prophet ﷺ said, La yuskurullaha fiha illa kalina. He doesn't remember Allah subhanahu wa ta'ala in his salah except a very little. He just remember the only phrases that are very commonly said. He is familiar with only those words. He's not familiar with the whole thing that he said, or if he do like understand the meaning, he said it so fastly that he didn't even recall the things that he said, right? He probably only stands to pray so that the people will see him praying and not seeking the face of Allah subhanahu wa ta'ala. This is just as if he did not pray at all. So from this hadith, we came to know that if someone does this thing, he is trying to, pray, uh, what basically what the intention in his mind or in his heart is basically to show people that he does praise, or like he is just doing his duty. He's trying to fulfill the duty. He's not trying to attain the what do we say? He's not trying to attain the focus of Allah subhanahu wa ta'ala. He's just, just because he know that it's an obligation, he does it. He never ever understand, or he never ever try to make the connection stronger with Allah subhanahu wa ta'ala. So his prayer is just like if he didn't even pray it. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, Innal munafiquna yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. That munafiqeen try to deceive Allah subhanahu wa ta'ala, but in fact they are deceiving their own selves. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. And when they are asked to pray or stand and pray, what they do is they do pray قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. They do pray or they do stand for the prayer, but how? كُسَالَى, with laziness. يُرَاءُونَ النَّاسِ, or just so that the people can see us and admire us. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. And they do not remember Allah subhanahu wa ta'ala in their salah. What they do is, if they're praying, they try to do the ruku and sujood in a very better way, just so that the person looking at them can have a thought in their mind, or they can say him that, mashallah, you are very good at praying. The way you do the long sujood, the way you do the prostration in a very good way, they are very good, alhamdulillah. May Allah accept it. So they are just doing these things to get those words, to hear those words. They are not doing it intentionally, or when they are alone they don't do it. So this ayah tells us that the behavior of hypocrites is, if they do so, they are basically deceiving their own self. Why? Because the prayer that we pray is not for Allah subhanahu wa ta'ala. This prayer is for us because we do need it, right? Then Allah subhanahu wa ta'ala again says, Alladhina hum yura'un. Those who do good deeds just only so that the people can see them. So Imam Ahmad recorded this from Imam Ahmad, we came to know this hadith that we were sitting with Abu Ubaid when the people mentioned showing off. A man known as Abu Yazid said, I heard Abdullah bin Amir saying that the Holy Prophet ﷺ said, Man sami'a an-nasa bi'amalihi sami'a Allahu bihi sami'a khalqihi. So according to Imam Ahmad, he said that we were sitting with one of the companions of Holy Prophet ﷺ, and we were talking about the munafiqeen, or the people who pray the salah just to, or they do good deeds just to show off the good deeds. So one of the companion, Abdullah bin Amir, he said that I have heard Holy Prophet ﷺ saying, whoever tries to make the people hear of his deed, like you're praying and you start praying it very beautifully, or like you are reading the Quran but you try to read it very beautifully. So
he is saying, whoever tries to make the people hear of his deed, Allah, the one who hears his creation, will hear it and make him despised and degraded. حَقَّرَهُ وَصَغَرَهُ. The people who try to do good deeds just so that people can, can get attracted from him and can admire him, Allah subhanahu wa ta'ala, who created all of his creations, who created you, the munafiq, and then he who is hearing the munafiq at that very time, the one who is trying to, get the attention of people just by saying the deeds in the louder voice. What Allah subhanahu wa ta'ala does, he make him haqqarahu wa sagharahu. He make him degraded in the eye of those people. So from what is related to his statement is alladhina hum yura'un. Allah subhanahu wa ta'ala make him degraded and despised, whom? To those who show off their deeds. Okay? Then the ayah says وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, the very last ayah, and withhold al-ma'un, the people who do have the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, but they don't share it with the creations of Allah subhanahu wa ta'ala. Like, you do have the things with you, but the people that are around you, they are also the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, right? They do need that very thing at that time. But what does a munafiq do, or what does the bad people do? They don't try to share their things with the other. They do not even lend that which other may benefit from them, or maybe get help from that very thing. You do have that very thing, you can benefit others with that very thing, or the mal that you have, and Allah subhanahu wa ta'ala has according to the Sharia, the mal that you have, there is a zakat on that, or you do have enough of that, and you can do the sadaqah, right? But you avoid doing the charity, the sadaqah, and you avoid giving the zakat. Now the zakat and the charity can help that way people, right? The poor people. So the people who avoid giving the charity, or the people who avoid giving the zakat, are from the munafiqeen. Because this is one of the habit of the munafiqeen. They do not try to share the things with the people. Okay? So this was the whole tafsir regarding the Surah Al-Ma'un. We came to know that the things that we should refrain from, we should share the things with the other, we should share the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala with the other. We should, while we are praying, we should be, fully focused in our salah, and we should never, ever try to pray the salah in front of the people so that we can show off our salah. Okay? And we should be kind enough towards the poor and the needy and the orphan, right? So that we don't get counted in the group of munafiqeen. Okay, so these were the things that we learned from this surah today. Let's discuss all of these things in Urdu. Okay, from here. सूरह माऊन की जो 7 आयत है, इसमें अल्लाह ताला ने पहली आयत में जो है मुखातिब किया कि क्या तुम जो मुनाफिकीन है उनकी तरफ जो है रेफरेंस करके कहा है कि वो कौन से लोग होते हैं, और फिर अगली जो 6 आयत है उनमें अल्लाह ताला ने जो है उनका बिहेवियर शो किया है कि वो कौन कौन सी खसलतें हैं, आदतें हैं जो उनमें कॉमनली पाई जाती हैं, सो दैट हम इससे मैसेज ले लें, नसीहत ले लें कि हमने आइंदा के बाद ये चीज़ें प्रैक्टिस नहीं करनी, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिस करेंगे इन्हीं चीज़ों को तो हमारा शुमार भी है मुनाफिकीन में से होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहली आयत है अराइता लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। अराइता, क्या आप नहीं देखते, क्या आप देखते हैं। इट्स लाइक ये ऐसी आयत है कि जिसमें आपको मुखातिब करके जोर दिलाया जाए। क्या आपने देखा है अल्लज़ी, उसको, युकज़्ज़िबु के जो कि जुटलाता है, बिद्दीन, उस दीन को, उस जज़ा को, उन चीज़ों को जो कि उसके पास लाई गई हैं। क्या आप देखते हैं उन लोगों को कि जो जुटलाते हैं अल्लाह ताला के दीन को। ठीक है, कौन से लोग हैं वो, फ़ज़ालिका लज़ी यदुउल यतीम, तो वो वही लोग हैं, फ़ज़ालिका तो ये वही हैं, अल्लज़ी वो लोग जो यदुउ जो कि धक्का देते हैं या बुरा रवैया रखते हैं, किसके साथ, अल यतीम, यतीम को धक्का देते हैं या यतीम के साथ बुरा रवैया रखते हैं। यहाँ पर बेसिकली अल्लाह ताला जो है अबू जहल की तरफ रेफर कर रहे हैं कि जो अबू जहल का बिहेवियर था यतीम बच्चों के साथ, या अबू सुफियान का जो बिहेवियर था मसाकीन के साथ। तो ये 2 आयत अल्लाह ताला ने उस वक़्त नाज़िल की थी कि ये वही लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने अपना फ़ज़ल तो किया है, लेकिन क्या करते हैं कि यतीमों के साथ बुरा रवैया रखते हैं। वला, और नहीं, यहुज़्ज़ु, वो तरगीब देते, इस चीज़ को जो है प्रेफ़रेंस देते, अला तआमिल मिस्कीन, कि जो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर
اپنا فضل کیا ہے، بلیسنگز دی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا ہے، اس میں سے مساکین کو کھلانے پر ترغیب نہیں دیتے، وہ اتنا نہیں پسند کرتے کہ وہ مساکین کے ساتھ اپنا جو رزق ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز ہیں، وہ شیئر کر سکیں. سو ان کی ایک خصلت یہ ہے کہ وہ ان کا مساکین کی طرف بھی برا رویہ ہوتا ہے، اور جو یتیم ہیں ان کے ساتھ بھی وہ بہت برے سے پیش آتے ہیں. فویل للمصلین، تو ان کی جو نمازیں ہیں وہ ان کے لیے ہلاکت کا باعث ہوں گی. ان کی جو نمازیں ہیں انہی نمازوں کی وجہ سے ان کو سزا دی جائے گی. کون سی نمازیں ہیں؟ سوری، وہ ایسا کیا کرتے ہیں کہ ان کی جو نمازیں ہیں وہ ان کو سزا کے لیے، ان کی سزا کا باعث بنیں گی، ان کو ہلاک کریں گی. الذین هم عن صلاتهم ساہون، الذین هم یہ وہی ہیں جو عن صلاتهم اپنی نمازوں کی طرف ساہون غفلت برتے ہوئے ہیں. کیسے غفلت برتے ہوئے ہیں؟ الذین هم یراؤن، کہ وہ جو یہ وہی ہیں جو پڑھتے تو ہیں نمازیں، جو اپنے نیک کام کرتے تو ہیں، لیکن کس کام کے لیے؟ صرف اور صرف دکھاوے کے لیے. سو وہ اپنی نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن کیسے پڑھتے ہیں؟ یا تو اس کو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، یا تو جب نماز پڑھ رہے ہوتے تو انہیں بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یا وہ اپنی نماز کو ایسے وقت میں ادا کرتے ہیں کہ جو بالکل ہی نماز کا ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے. انشاءاللہ ابھی ہم تفصیل میں دیکھیں گے. وہ یمنعون الماعون، اور یمنعون وہ روکتے ہیں خود کو، الماعون ان چیزوں سے جو کہ استعمال کی چیزوں سے. اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اوپر جو ہے اپنے فضل کیا ہوا ہے، جو نعمتیں اپنی انہیں دی ہوئی ہیں، وہ نعمتیں وہ دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں. دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ دوسروں کو وہ اپنی نعمتیں جو ہے ان کو دینے سے خود کو روکتے ہیں، شیئر نہیں کر سکتے وہ لوگوں کے ساتھ. سو اللہ تعالیٰ نے ان 6 آیات میں منافقین کی خصلتیں بیان کر دی کہ منافق کیا کرتے ہیں، یتیموں کے ساتھ برا سلوک رکھتے ہیں، اپنے مال کو جو ہے مساکین کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، اپنے تک ہی محدود رکھتے ہیں. اور تو ان کی جو نمازیں ہیں وہ ان کو ہلاک کر دیں گی، ان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے، ان کے لیے عذاب کا باعث ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی نمازوں میں غفلت برتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے، وہ صرف اور صرف ٹھوکریں مار رہے ہیں. وہ ایسی نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ جو ان کو فائدہ نہیں دینے والی، یا ایسی نمازیں پڑھ رہے ہیں جو کہ صرف اور صرف دکھلاوے کے لیے ہیں، تاکہ لوگ ان کی تعریف بیان کر سکیں. یا اس وقت پڑھتے ہیں جس وقت لوگ ہوتے ہیں، اور اس وقت نہیں پڑھتے جب وہ اکیلے تنہا ہوتے ہیں. اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوتی ہیں تو وہ اپنی ان نعمتوں کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، یا ضرورت مند لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، اور وہ سب روکتے ہیں اپنی عام استعمال کی چیزوں کو، اپنے تک روک کر اپنے تک محدود کر کے رکھتے ہیں. اس سے دوسرے کو مستفید نہیں ہونے دیتے. اللہ تعالیٰ حالانکہ یہ جو چیز ان کے پاس ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہے، اور ان کے اوپر حق ہے اس بات کا کہ وہ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. ٹھیک ہو گیا. اب ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں مخاطب کیا کہ کیا تم نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلاتے ہیں، یا جو دین ان تک لایا ہے اس کو جھٹلاتے ہیں. کیسے؟ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. یس، فذلک الذی یدعو الیتیم. تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، او محمد ہیو یو سین دوز ہو ڈینائی، کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو ان کے پاس جو دین آیا اس کو کیسے جھٹلاتے ہیں؟ ایسے کہ فذلک الذی یدعو الیتیم، کہ جب جو یتیم لوگ ہیں، جو یتیم ان کی کفالت میں ہیں، وہ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ برا رویہ رکھتے ہیں. ان کو جو ان کا جو اپنا مال ہے جو ان کے والدین چھوڑ کے گئے ہیں، وہ جو ان کے پاس موجود ہوتا ہے ان کی کفالت میں، جو یتیم ہے ان کے پاس ان کا جو مال بھی موجود ہوتا ہے، وہ ان بچوں کا مال بھی ان کے ساتھ شیئر نہیں کرتے. اگر ان کے پاس اپنا اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل کیا تو وہ اپنے مال سے بھی نہیں دیتے، ان بچوں کا جو مال ہے ان کے پاس جو والدین چھوڑ کے گئے اس میں سے بھی ان کے اوپر خرچ نہیں کرتے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہیں یحض، وہ اس بات کو کرتے، اس بات کو ترغیب دیتے کہ وہ مساکین کے ساتھ اپنا رزق شیئر کر سکیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ کہتے ہیں، کلا بل لا تکریمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. کیا کلا بل لا تکریمون الیتیم، کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ کیا کرتے ہیں کہ جو یتیم لوگوں کی طرف یتیم لوگوں کے ساتھ جو ہے تکریمون ہے، نہ ہی ان کے ساتھ اکرام کرتے ہیں، یعنی کہ نرمی سے پیش آتے ہیں، اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی نظر کرم کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور وہ ایک دوسرے کو بھی اس بات کی طرف ابھارتے نہیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو طعام دیا، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو رزق دیا ہے اس کو مساکین اور غرباء کے ساتھ شیئر کر سکیں. سو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ اسی موضوع کو یتیموں اور مساکین کے ساتھ جو رویہ ہے اس کو ڈسکس کرتے ہوئے ایک اور آیت میں قرآن میں ایک اور جگہ بتایا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو جب ان کی کفالت میں جو یتیم بچے آتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ ان کو نہ ہی کائنڈنس، نہ ہی
رحم دلی کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں، نہ ہی ان کے اوپر نظر کرم کرتے ہیں، بلکہ جب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دے رکھا ہے اس میں سے بھی یہ جو غریب اور مسکین لوگ ہیں ان کے ساتھ شیئر کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ حالانکہ جو مال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو دیا ہوتا ہے وہ ان کے لیے، ان کے پاس اتنا ہوتا ہے کہ ان کی ضروریات کو پورا کر سکے، لیکن پھر بھی وہ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ پھر جو یہ دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں، یہ جو دکھاوے کی جو بھی عبادات کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ہلاکت کا باعث ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فوائل للمصلین، بس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے، ان عبادت گزار لوگوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ جب وہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وہ اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ تو ابن عباس سے ہمیں پتہ چلا، ابن عباس کی روایت سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے ساہون کا ورڈ یوز کیا ہے، یہ بیسیکلی منافقین کے لیے یوز کیا۔ منافقین کیا کرتے تھے؟ منافقین وہ مسلمانوں کے سامنے ایمان تو لے کر آئے تھے، لیکن وہ اپنی نمازوں میں جو ہے وہ چونکہ ان کا اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں تھا، انہوں نے سچا ایمان نہیں لایا ہوا تھا، تو جب وہ مسلمانوں کی گیدرنگ میں ہوتے تھے تو وہ نماز پڑھتے تھے، لیکن جب وہ خود اپنے اکیلے ہوتے تھے تب وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یا پھر منافقین کی ایک اور خصلت بھی یہ ہے کہ جب وہ نمازیں پڑھتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ موومنٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر وہ ورڈز صرف زبان سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اس کو صحیح سمجھ کر اور نیک نیت کے ساتھ نہیں ادا کر رہے ہوتے، ان کا ان الفاظ پر پورا یقین نہیں ہوتا، اور وہ صرف اور صرف اس کو دکھاوے کے لیے صرف اپنی زبان سے ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ سو یہاں پر جو ساہون کا مطلب ہے کہ جن نے اپنی غفلت برتی ہوئی ہے نمازوں سے، وہ یہی ہے کہ وہ یا تو وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، اگر پڑھتے ہیں تو لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں، اور جو پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی نیت ہی خالص نہیں ہوتی، رائٹ؟ اب یہاں پر ہمارے لیے کیا پوائنٹ ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہماری نمازیں لوگوں کے دکھاوے کے لیے تو نہیں، کیا ہم اس لیے نماز تو نہیں پڑھتے کہ لوگ ہمیں دیکھیں اور ہماری تعریف کریں کہ یہ بہت اللہ والا ہے؟ کیا ہم نماز پڑھتے ہوئے اپنے ایکٹس کو، جس طریقے سے ہم نارمل نماز پڑھتے ہیں، کیا لوگوں کے سامنے اس رویے کو چینج تو نہیں کر لیتے؟ کیا ہم لوگوں کے سامنے لمبے لمبے سجدے اور رکوع تو نہیں کرنے لگ جاتے؟ کیا ہم لمبا تو نہیں کرنے شروع کر دیتے؟ یہ باتیں ہم نے اپنی نوٹ کرنی ہے۔ یا کیا جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا ہم اس کو صرف رٹا رٹایا پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا پھر ہمیں سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے کہ ہاں کہ کیا ہم پڑھ رہے ہیں، اور ہم اس سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ یا پھر ہم صرف اور صرف اس کو اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر 5 وقت کی نماز فرض کر دی ہے، تو یہ ایک فرض ہے جو کہ ادا ہو جانا چاہیے؟ کہ ہم اس طریقے سے تو نہیں نمازیں پڑھیں؟ کیوں؟ کیونکہ جو لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں ان کا شمار منافقین میں ہوتا ہے۔ اور ایک اور خصلت جو ہمیں یہاں پر حدیث سے پتہ چلتی ہے، کہ جس میں یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہا کہ یہ منافق کی نماز، یہ منافق کی نماز، یہ منافق کی نماز ہے۔ کون سی نماز؟ یجلس یرقب الشمس حتی اذا كانت بین قرنی الشیاطین، کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز کو اس طریقے سے پڑھتا ہے کہ اتنا ڈیلے کر دیتا ہے، وہ نماز کو اتنا ڈیلے کر دیتا ہے کہ اسپیشلی یہاں پر جو ہے یہ جو حدیث ہے یہ عصر کی نماز کے لیے، ٹھیک ہے؟ عصر کی نماز کے وقت کی نماز سے کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اس نماز سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ منافق کی وہ نماز اس طریقے سے ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں، پہلے تو وہ پڑھتا ہی نہیں، اول وقت کو ختم کر دیتے ہیں، اور جس وقت جو سورج ہے وہ غروب ہونے والا ہوتا ہے، جس وقت مغرب کی نماز کا وقت داخل ہونے والا ہوتا ہے، اس وقت وہ جا کے جلدی جلدی وضو کر کے نماز کی طرف نماز کی تیاری کرتا ہے، اور پھر جا کے جو ہے وہ 4 رکعت ایسے ادا کرتا ہے جیسے کہ وہ ٹھوکریں مار رہا ہو، جیسے کہ ایک کوہ ٹھوکر مار رہا ہوتا ہے زمین پر اور اپنی چونچ مار رہا ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے ہے اس کی نماز۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے پہلی بات اس کو اول وقت میں نہیں ادا کیا، آخری وقت میں جا کر ادا کیا، اور پھر جب ادا بھی کر رہا ہے تو اتنے جلدی میں ادا کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے مغرب کی اذان ہونے سے پہلے پہلے اس کی نماز کمپلیٹ ہو جائے۔ اب جو شخص اس طریقے سے نماز پڑھے گا، کیا اس کی نماز میں خشوع اور خضوع ہوگا؟ وہ تو ایسے ہی کرے گا نا کہ جلدی جلدی میں جلدی سے جتنی جلدی سے جلدی وہ اپنے جو ہے سورہ فاتحہ کمپلیٹ کر رہے ہیں یا تسبیحات مکمل کر لے اور جلدی سے جلدی نماز پوری کر لے، تو اس نماز میں کیا ہے، لا یذکر لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا، کہ ایسی نماز جب ادا ہوتی ہے تو اس میں وہ اللہ کا ذکر نہیں کر رہا ہوتا، اگر کر بھی رہا ہے تو تھوڑا بہت اس کو جو سمجھ آ رہی ہے اس میں سے اس کی سمجھ آ جاتی ہے، اس سے زیادہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس نے اپنی نماز میں کیا پڑھا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حدیث میں کہ
اس منافق کی یہ عادت ہے کہ وہ پہلے تو نماز کو لیٹ کر دیتا ہے، پہلے تو پڑھتا ہی نہیں، اور پھر جب پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس وقت میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہے کہ جس وقت میں نماز کا وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر جب پڑھتا ہے تو اتنے جلدی میں پڑھتا ہے کہ ایسے جیسے اس نے صرف ٹھوکریں ماری، اس نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی ہی نہیں ہے، اس نے جو بات چیت کی ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا بات چیت کی ہے، اور ایسی نماز کو اللہ تعالیٰ آگے سے جو ہے وہ رسپونڈ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں ان المنافقون یخادعون اللہ وهو خادعون، کہ منافقین ایسے کرتے ہیں جیسے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہوں، حالانکہ وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو نماز ہے یا جو بھی عبادات ہیں وہ انسان کے اپنے لیے ہوتی ہے، رائٹ؟ اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا، اس سے انسان کو خود فائدہ ہو رہا تھا۔ اگر آپ جتنی بھی عبادات ہیں، جتنے بھی ذکر اذکار ہیں، جو نماز ہے اس کو اگر آپ انڈرسٹینڈ کر کے دیکھیں تو اس میں آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یا تو اللہ تعالیٰ کی تصویر بیان کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ سے اپنی ہدایت کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، سیدھے راستے کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، یا آپ کو زندگی میں کوئی اور چیز چاہیے تو آپ اس کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، یا مغفرت کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، رائٹ؟ سو ہر طرح کی ذکر، تسبیح، نماز، ہر چیز میں، ہر طرح کی عبادت میں آپ کے اپنے لیے فائدہ ہے، آپ اپنے گناہوں کی بخشش مانگ رہے ہیں، آپ اپنے لیے دنیا میں جو چیز چاہتے ہیں وہ مانگ رہے ہیں۔ سو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ منافقین کو ایسے لگتا ہے جیسے کہ وہ ان کی نمازوں سے اللہ کو فائدہ ہونا تھا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، کہ جب انہیں نماز کے لیے کھڑے ہونے کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ کھڑے تو ہوتے ہیں لیکن کس طرح؟ لیزی، بہت ہی اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں اس کو، لیزینس، یعنی کہ سستی کے ساتھ، یعنی کہ اتنا ڈیلے کر دیتے ہیں نماز کو کہ اس کا ٹائم ہی ختم ہو جاتا ہے، رائٹ؟ یراؤون الناس، یا پھر ایسے نماز پڑھتے ہیں کہ اس سے لوگ دیکھیں اور لوگ خوش ہوں، اور لوگ اسے ایک متقی اور پرہیزگار بندے کا ٹائٹل دیں۔ ان کی یہ نیت نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ میری جو نماز سے وہ خوش ہو جائے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، اور اگر وہ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا دھیان ہی نہیں جاتا کہ کس وقت کیا آیت پڑھ لی، کس وقت رکوع کر لیا، کس وقت سجود کر دیا، اور اس سے کیا ہوتا ہے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ وہ نماز تو پڑھ لیتے ہیں، یا تو سستی کرتے ہوئے، یا پھر اس کو جلدی جلدی لوگوں کے سامنے ادا کرتے ہوئے۔ جب لوگوں کے سامنے اگر آپ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کے دماغ میں کہ وہ دیکھ تو رہا ہے، تو اس لیے میں کیا کروں، ذرا میں اچھے طریقے سے سجدہ کروں، اچھے طریقے سے جو ہے وہ کھڑا ہوں نماز میں، کہیں میرے کپڑے بھی ٹھیک نظر آ رہے ہوں، اور میرے جو ایکشنز نماز میں موومنٹ کر رہا ہوں وہ بھی بہت بہتر طریقے سے ہو، تاکہ دیکھنے والے پہ ایک اچھا امپریشن پڑے، رائٹ؟ تو جب ہم اس طریقے سے نماز پڑھے تھے تو سارا ٹائم ہمارا دھیان یہی ہوتا ہے کہ اگلا مجھے دیکھ تو نہیں رہا، اگلا مجھے دیکھ بھی رہا ہے نا، اگر وہ مجھے نہیں دیکھ رہا تو میں جلدی جلدی سجدہ کر دوں، اب وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اب میرا سجدہ لمبا ہونا چاہیے، رائٹ؟ تو ایسی نماز میں آپ کا دھیان ہی نہیں جاتا اللہ تعالیٰ کی طرف۔ جب آپ کا دھیان نہیں جائے گا تو آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا کیا؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی نہیں کیا، آپ نے اللہ تعالیٰ کو یاد ہی نہیں کیا نماز میں، آپ نے صرف اور صرف زبان سے کلمات ادا کیا، آپ کی سوچ میں یا آپ کے دل میں کیا خیال آیا یہ آپ کو پتہ ہی نہیں، کیونکہ آپ نے اس کو اس انٹینشن سے، اس نیت کے ساتھ پڑھا ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں الذین هم یراؤون، کہ جب بھی وہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، اور منافقین، یہ کس کی نماز ہوتی ہے؟ یہ منافقین کی نماز ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ فرمایا من سمع الناس بعمله سمع اللہ به سامع خلقه وحقره وصغره، کہ جو شخص بھی ایسے نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے یا ایسے عبادت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ لوگ سمع الناس، کہ لوگ اس کے عمل کو دیکھ لیں، اس طریقے سے نماز پڑھتا ہے، اس طریقے سے تسبیحات پڑھتا ہے، یا اس طریقے سے اسٹڈی کرتا ہے دین کو کہ لوگ دیکھیں اور لوگ خوش ہوں اور اس کی تعریف کریں، تو تو وہ یہ جان لے کہ جس ذات نے اس کو پیدا کیا ہے اس نے بھی اس کا یہ عمل سن لیا، اس نے بھی دیکھ لیا کہ اس کی نیت کیا تھی۔ اب کیا ہوگا کہ وہی ذات اس کو لوگوں کی نظر میں چھوٹا اور دودکارا ہوا کر دے گی، یعنی کہ اس کی رسپیکٹ لوگوں کی نظر میں ختم ہو جائے گی، اور لوگوں کے نزدیک وہ ایک گرا پڑا انسان ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کسی کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں محبت ڈالتا ہے تو وہ محبت ڈالنے والی یا نفرت ڈالنے والی بھی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جب آپ اپنی نیتوں کو خالص ہی نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کے لیے تو آپ یہ امید نہ رکھیں کہ آپ کی ان عبادات سے لوگ آپ سے خوش ہوں گے، کیونکہ آپ نے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے، اور لوگوں کے دل آپ خود سے نہیں جیت سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے پھر سے دوبارہ سے کہا کہ یہ جو الذین هم یراؤون، کہ جو دکھاوے کے لیے جو عبادات کرتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ منافق ہے۔
پھر آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کہ جو چیزیں ہم نے انہیں دے رکھی ہیں استعمال کی وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے بہت جھجکتے ہیں، وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ کوئی اور اس سے فائدہ حاصل کر لے۔ اب جیسے کہ آپ کے پاس اگر کوئی بھی چیز ہے ضرورت کی، رائٹ، اور کوئی آپ سے جو ہے آ کے کہتا ہے کہ مجھے فی الوقت جو ہے یہ چیز چاہیے، اگر 5 سے 6 منٹ کے لیے آپ مجھے یہ چیز دے دیں۔ اب وہ چیز آپ کی اس وقت استعمال میں بھی نہیں، رائٹ؟ لیکن وہ آپ کے پاس موجود ہے۔ اب اس سے اس شخص کا فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ چیز اسی کی طرح قائم بھی رہے گی، رائٹ؟ تو اب اگر آپ اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو یہ ایک نیکی کا کام ہے، رائٹ؟ لیکن اگر آپ اس کو اپنے پاس سنبھال کے رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ ایک منافق کا عمل ہے۔ منافق کیسے کرتا ہے؟ ایک نیک انسان ایسے نہیں کرتا۔ یا پھر جس شخص پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا رحم اور اپنا فضل کیا ہے، اس کو اتنا مال دے رکھا ہے کہ اس میں سے وہ صدقات کرے تو اس کا مال کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا، اور اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، نہ زکوٰۃ دیتا ہے نہ صدقہ کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مال اس کو دیا ہے، اس میں مسکین اور یتیم لوگوں کا حق رکھا تھا، لیکن اس نے وہ نہیں دیا۔ اب کیا ہے کہ وہ جو عمل کر رہا ہے یہ ایک نیک عمل نہیں ہے، یہ ایک نیک انسان کا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک منافق کی خصلت ہے۔ سو نیکسٹ ٹائم اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں، ایسا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، تو پہلے اس کے اوپر سوچیں کہ کیا یہ کام میں کس لیے کرا؟ اگر میرے پاس اتنا مال ہے تو کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کسی اور کا حق رکھا ہے، تو میرے پر فرض ہے کہ میں اس میں سے صدقہ کروں۔ یا اگر میرا مال اس نصاب کو پہنچ چکا ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، تو مجھے اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے، اور اگر میں نہیں دے رہا تو پھر میرا شمار کس میں ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے واضح ایکسپلین کر دیا، رائٹ؟ سو اس صورت سے ہمیں وہ تمام باتوں کا علم ہو چکا ہے کہ جو ایک منافق کی خصلتیں ہیں۔ نیکسٹ ٹائم ہم زندگی میں کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اگر ہمارے کفالت میں کوئی یتیم ہے، یا ہمارے رشتہ داروں میں کوئی مسکین لوگ ہیں، یا ہمارے نیبرز میں، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا ان کی طرف رویہ کیا ہے۔ اور پھر جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں اور جو بھی عبادات کرتے ہیں، خاص کر کے ابھی رمضان میں ہم جو بھی نمازیں اور عبادات کر رہے ہیں، ہم نے ان کو دیکھنا ہے، ان کو اینالائز کرنا ہے کہ ہماری نمازیں کس طرح کی ہیں، اور اس میں کیا کیا چیزیں ہم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں، اور کیا کس کس پوائنٹ پہ جو ہے ہم جا کے وہ لوگوں کو پریفرنس دے دیتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم لوگوں کو پریفرنس دیں گے تو کیا ہوگا، ہماری یہی نمازیں ہمارے لیے ہلاکت کا باعث ہوں گی، انہی سے ہمیں عذاب دیا جائے گا۔ انہی نمازوں کو مینشن کر کے اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ کام کرتے تھے، اب لو اس کا مزہ چکو۔ اور پھر تیسری بات کیا کرتے ہیں کہ منافق لوگ یا پھر برے لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کی دین کو صحیح طریقے سے نہیں مانتے، وہ کیا کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل کر رکھا ہے، اس میں دوسروں کا جو حصہ ہے وہ ان تک نہیں پہنچاتے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنا بھی مال دے رکھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے رشتہ داروں کا اور آپ کے ہمسایوں کا حق رکھا ہے۔ تو اب آپ پہ ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے اینالائز کرتے ہیں، کس طریقے سے پہچانتے ہیں، اور کس طریقے سے ان تک پہنچاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک آج ہماری تفسیر تھی سورہ ماعون کی۔ 7 آیات بہت اہم آیات، جس میں ہمیں زندگی میں کرنے کے لیے پریکٹسنگ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دی۔ So these are the things that we really have to look upon the next time we are doing, and we should say this surah in the salah so that it becomes a reminder for us. ہمیں اس سورت کی تلاوت نماز میں کرتے رہنا چاہیے تاکہ یہ ہمیں ایز اے ریمائنڈر ایکٹ کرے، ہمارے لیے یاد دہانی ہو، تاکہ ہم اس کے اوپر جو ہے دوبارہ فوکس کر سکیں، اور ہمیں یہ صورت جو ہے وہ بار بار یاد کراتی رہے کہ کون کون سی چیزیں جن سے ہم نے بچ کے رہنا ہے، اور کون کون سی چیزیں جن پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ Right? So this was all for today's lesson. We won't have the Salah lesson today. Inshallah, most probably on Monday we will have our Salah session. Our class for today has ended over here. If any questions, we can take that. Other than we can end the session. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو کر لیں، نہیں تو پھر ہم اپنے سیشن کو دعا کے ساتھ اینڈ کرتے ہیں۔ وَإِيَّاكُمْ بِالْخَيْرِ. I think there is no question. Let's end the session with the dua. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do remember me and my family in your prayers. جزاك الله خير وأحسن الجزاء.